अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में जेको गुज़िरियल हफ़्ते जेको मामला थिया, तमामु सरप्राइज़िंग मामला थिया। इन सरप्राइज़िंग मामलनि में हिकिड़ो त पंजाब असेंबली जो टुटण वारो मामलो थियो ऐं इन सां गॾोगॾु MQM जे टे जेके धड़ा मुख़्तलिफ़ धड़ा हुआ उहे गॾिजी थी विया। इन सां गॾोगॾु बल्दियाती इलेक्शन जे हवाले सां बि वॾो अहम फ़ैसिलो थियो जो मुल्क में जेकी सियासी सूरत हाल आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेके महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पीपल्स पार्टी जा सीनियर रहनुमान कादर ख़ान मंदोखेल असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण चेयरमैन बि आहिनि स्टैंडिंग कमेटी जेके मुलाज़िमी जी बहाली वारी कमेटी आहे उनजा चेयरमैन बि आहिनि ऐं MNA बि आहिनि ऐं सीनियर रहनुमान पीपल्स पार्टी जा। अॼु इन तमामु मामलनि ते उन सां गुफ्तगू कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, खदशा था कि MQM के इत्तेहाद से टूट जाएगी? खदशा तो होता है, खदशा तो होता है। अगर इसके बाद भी वो तोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपको पीपल्स पार्टी से पहले बताऊं कि हमें एज ए कौमी असम्बली के मेंबरान कराची में हमें किसी को फंड नहीं मिला। MQM को मिल गई, वफाकी हुकूमत दे दिए तो आ गए ना, वफाकी हुकूमत में प्रेशर में आ गई, उन्होंने उनको फंड दे दी, हमें नहीं दिए क्योंकि उन्हें थ्रेट किया हम एहतियात से निकल जाएंगे। तो यकीनन जहाँ एहतियात होता है तो थ्रेट करना ये तो आपको MQM से पूछे ना, हमारी तो आपकी भी राय आपको नहीं, मेरी राय तो अच्छी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी लीडर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखे पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दौर में असम्बली का टेन्योर पहली मरतबा पूरा किया, काफ लीग और MQM का, और वहाँ भी रोज ये सिलसिले जारी होते थे और जरदारी साहब उनकी बात मान लेते थे और आज भी मान ली है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, हमारा इत्यादी है, हमारा पार्टनर है, और वो अगर किसी बात पे नाराज़ हो रहे थे और हमारे पास एक कानून का सेक्शन 10(1) का ऑलरेडी ऑप्शन है तो उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है और बाकी हम मैदान से नहीं भाग रहे, ना पहले भागे ना आज भागे। अच्छा मंदोखेल साहब, कराची में 3 बड़ी MQM की जो धड़े थे वो इकट्ठे हो गए, क्योंकि अब पहला पार्ट तो बल्दियाती पे हुआ मामला, उस पर आपसे गुफ्तगू की। जो धड़े इकट्ठे हुए इन फ्यूचर, क्योंकि तासुर है कि इन फ्यूचर ये धड़े इकट्ठे हो गए तो इसका नुकसान कहा यह जाता था कि PTI को होगा, वो शायद उसकी 14 सीटें मुतासर करने की कोशिश है, या क्योंकि MQM का वोट बैंक वहाँ पे कन्वर्ट के तो पीपल्स पार्टी की जो अहम 3-4 सीटें हैं वो भी मुतासर होंगे इससे। कौन से अहम 3-4? जैसे आपकी अपनी कौमी असम्बली की सीट है, अगर रफीउल्लाह साहब की सीट है, पटेल साहब की सीट है, वो मुतासर होंगी। देखिए, न तो आगा रफीउल्लाह साहब की सीट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, न पटेल साहब के ऊपर पड़ रहा है, न मेरे ऊपर पड़ रहा है। अब मैं चलो अपनी अगर पार्टी की आदत ने सीट एडजस्टमेंट करती तो आपको एतराज नहीं? पार्टी के जो हुक्म सर हुकुम पे, वो तो पार्टी कह रही आज रिजाइन करो, अभी रिजाइन करो, मेरे चेयरमैन का मेरे सदर का फोन आ जाए मैं 2 मिनट में रिजाइन कर दूंगा, वो एक अलग इशू है। अब अगर आप इनको इस नज़र से देख रहे हो कि ये धड़े सारे इकट्ठे हो गए, तो मिसाल में अपनी हल्के का हवाला दूं कि हमें नुकसान होगा और MQM जीत जाएगी। MQM ये सीट पीपल्स पार्टी ने 33 साल बाद निकाली है, और 33 साल बाद निकाली है तो उसकी मेन वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ने काम किया है, और पीपल्स पार्टी की हमारे जो वर्कर है, जाले है, उन्हें दिन रात काम किया है। और फिर अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट देख लें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब बजाते खुद कैंडिडेट थे, वो आ गए 4थे नंबर पे, MQM आ गई 5वें नंबर पे। अब ये दोनों दड़े अगर, या 3 दड़े फारूक सत्तार साहब के तो अपने हल्के में होंगे, या तो कोई इसका पोजीशन नहीं है, तो अगर ये इकट्ठे हो गए तो वो 5वें और 4थे से तीसरे पे आ जाएगा, तीसरे से दूसरे पे आ जाएगा, दूसरे से पहले पे आ जाएगा, और दूसरे पे आ जाएगा, तो पहले पे तो नहीं आ सकता ना। वहाँ वोट बैंक जो ना वो हमारा ज़्यादा है। इस एरिया में मेरे एरिया में 70% ज़्यादा पश्तून रहते हैं। और ये गैलप का सर्वे आप देख लें, पिछले इलेक्शन का गैलप का सर्वे आया है, बाकायदा मुख्तलिफ चैनल पे जियो समेत ये नशर हुआ है कि पश्तून ने वोट दिया पीपल्स पार्टी को। तो अब मुझे बताओ कि 70% अगर पश्तून वोट है, वहाँ बलोच है जो 100% पीपल्स पार्टी का वोट है, वहाँ सिंधी है जो 100% पीपल्स पार्टी का वोट है, इस तरह जो उर्दू स्पीकिंग वोट है वो तकसीम है। हमारे साथ भी है, बहुत सारे हमारे साथी है उर्दू स्पीकिंग है। फिर उसके अलावा जो हज़ारा वाला है वो वोट भी तकसीम है। को होगा नुकसान, PTI को नुकसान होगा, PTI को नुकसान, इस वजह बल्कि PTI के साथ साथ TLP को नुकसान होगा। अच्छा। क्योंकि MQM का जो वोट बैंक है वो PTI के बाद TLP ने तोड़ा है, हमारा वोट बैंक नहीं तोड़ा, बल्कि हमारा तो ज्यादा हो गया। जनरल इलेक्शन में हमारी 3 कौमी असम्बली की सीटें थी, अब हमारे 5 है, यानी हकीम बलोच साहब और मेरी सीट अब 5 हो गए। आपके ख्याल में जिसने भी किया है ये PTI का वोट तोड़ने के लिए किया है? वो आप जिस नजर से भी देख लो, लेकिन ये कि जिसने भी की है तो हक है उसका। ये क्या बात हो गई है? अगर बहुत सारी माजी में इत्तेहाद बनते रहते हैं, पार्टी के अंदर
در دڑے بنتے رہتی ہے, بعد میں اکٹھے. مولانا فضل احمد صاحب کی پارٹی دیکھ لیں, ان سے کوئی نظریاتی گروپ تھا, مولانا محمد خان شیرانی صاحب, وہ سب اکٹھے ہو گئے, تو کسی نے تو کوئی اعتراض نہیں کی. یہاں بھی اگر اکٹھے ہو گئے, میرے خیال میں ایم کیو ایم کی جو آپ کا سوال یا جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہو, ایم کیو ایم نے خود اپنے گریبان میں دیکھی ہے کہ ان کو الگ الگ کرنے سے ان کا نقصان ہوا ہے. اور نقصان یہ ہوا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب خود چیئرمین پی ایس بی میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر وہ چوتھے نمبر پہ آ گئے. تو آپ اسے اندازہ لگا, پی ٹی آئی چھٹے نمبر پہ آ گئے, ایم کیو ایم پانچویں نمبر پہ آ گئی ہے, ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ آ گئی, اور پورے پی ڈی ایم پارٹی مفتاح اسماعیل صاحب کے وہ دوسرے نمبر پہ آ گئی, پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ آ گئی. تو اب اس ریشو کو اگر آپ دیکھ لیں, اور یہ تو تھا جو 2018 کا الیکشن تھا, وہاں 15 دن پہلے مجھے پارٹی نے بھیجے, میں اس حلقے سے واقف ہی نہیں تھا. میرے جو حلقہ تھا, حلقہ انتخاب تھا, وہ قادر پٹیل صاحب اور میرا ایک حلقہ تھا, مجھے پارٹی یہاں بھیج دیے. اب یہاں تنظیم بھی نہیں تھی, اور پھر یقیناً جب میں پورا حلقے سے واقف نہیں تھا, اور پھر آپ نے 2.5 سال کے اندر دیکھا کہ ہم نے فیصل واڈا صاحب سے قومی اسمبلی کی بھی سیٹ چھین لی ہے, اس کے بعد سینٹ کی بھی چھین لی ہے. اور تو آپ اس لحاظ سے پھر ہماری کام بھی ہے. اور ابھی تاریخ میں جو 2 ڈسٹرکٹ ہے, جیک کے ماڑی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے, پہلی مرتبہ میں نے یونیورسٹی وہاں منظور کرائی, جو کہ ایک خواب تھا. 50 ارب روپے کا پانی کا لائن خورشید شاہ صاحب جس منسٹری کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہاں منظور ہو چکا ہے ہب ڈیم سے 50 ارب روپے K5 منصوبے کے نام سے. K4 الگ ہے جو 128 ارب روپے اس کو آلریڈی دے چکی ہے وفاقی حکومت. تو اس لحاظ سے پھر روڈ کا ایریا سے دیکھ لے, وہاں پارک اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہماری ہے, اور یہ پیپل بس سروس منظور کرا ہم نے. تو اس طرح بہت سارے پروجیکٹ ہیں. جب الیکشن آئے گا, ابھی 6-8 مہینے یا سال باقی ہے, تو بہت سارے کام ہمارے گراؤنڈ پہ نظر آئیں گے. جب گراؤنڈ پہ نظر آئیں گے, تو جو ہمارا 2018 کے بعد 2021 والی پوزیشن اس سے تو 100 گنا زیادہ ہماری پوزیشن مضبوط ہوگی, کیونکہ ہم نے جو وعدے لوگوں کے ساتھ کیے وہ پورا کرنے جا رہے ہیں ہم. اور کافی حد تک تو منظور ہو چکے ہیں, کافی حد تک گراؤنڈ پہ آ چکا ہے, اور مزید آنے والے. منتوخیل صاحب, آپ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے. ملازمین کی بحالی کی جو پی ٹی آئی کے دور کے وقت میں جو ملازمین معطل ہوئے تھے, نکالے گئے تھے, اس میں کتنا ٹائم لگے گا, اور کتنی حد تک آپ کامیاب ہو گئے ان ملازمین کو بحال کرانے میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو الحمدللہ میری پارٹی, میری قیادت آصف علی زرداری صاحب کا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, عاطف اریال کا, اسپیکر صاحب کا, خورشید شاہ صاحب کا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا, اور تمام ہمارے منسٹر ہیں, میں نے جو نا ان کا سپورٹ مجھے حاصل ہے. اور اس وجہ سے ہم نے ابھی تک 40,000 لوگوں کو ڈائریکٹ ریلیف دے چکے ہیں. اور 21 دسمبر 2023 کو, یعنی پچھلے مہینے, ہم نے لاکھوں کے تعداد میں ریگولائز کر دیے, جو 32 سال سے سوئی گیس میں, وہاب ڈام میں, اداروں نے آرڈر نہیں نکالے ابھی؟ نہیں, بہت ساروں نے کر دیے, بہت ساروں نے کر دیے, بہت ساروں نے کر دیے. میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے اس کے اوپر حمل درآمد کا حکم دیا ہے, اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے ان کو مشورہ دیے کہ نہیں, وہ جو بنائے فائنینشلی ضرور ہے, لیکن ظاہری بات ہے جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو ٹائم بھی دینا چاہیے. جو ادارے نہیں مانتے آپ کی بات, اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ میں اس کو شوکاز دیتا ہوں منٹ میں. آپ نے دیکھا نہیں میرے کمیٹی میں تو ایک میٹنگ کے بعد اگلے میٹنگ میں شوکاز پریکٹیکلی ایکشن ہوگا یا صرف کاغذی کارروائی نہیں. تک ہوگا؟ دیکھیں, ایک سرکاری ملازم کے لیے, ایک بیوروکریٹ کے لیے شوکاز اس کے لیے سمل و موت کا پروانہ ہے. ان کی کیریئر تباہ ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں اچھی طرح. کب تک ویسے ویٹ کریں گے کہ ان اداروں نے جب تک امپلیمنٹ نہ کیا ان کے خلاف شوکاز ہوگا؟ اور کون کون سے ادارے ہیں جو نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, جو نہیں کر رہا ہے اس میں بھی چند لوگ ہیں جو آئے دن میرے قیادت کے سامنے بھی میری شکایتوں کا انبار لگاتا ہے, اسپیکر صاحب کے سامنے بھی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میرے قیادت, اسپیکر صاحب سب میرے ساتھ ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ منتوخیل کی کمیٹی اچھے کام کرے. اور میں شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ کمیٹی میں پی ٹی آئی کے ممبران ہیں, نون لیگ کے ہے, ایم کیو ایم کے ہے, اور جمعیت کے ہے, اور یہ سارے ممبران 13 ممبران میرے ساتھ ہیں. تو الحمدللہ سب کی کوآپریشن سے یہ کام ہو رہا ہے. تو جب سب کی کوآپریشن سے ہو رہا ہے تو کریڈٹ بھی سب کو ملنا چاہیے. منتوخیل صاحب, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ناظرین, وٹھو دا بریک ہیں, بریک کھاں کو گال بول سلسلے کے جاری رکھنا سے. ناظرین, پیپلز پارٹی جیسے نگواں منتوخیل صاحب اسن اگر موجود ہیں, انسا گال بول جو سلسلہ جاری ہے. سر, آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی ہوگی جب کٹھی کی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی کون سے آپ لوگوں نے 10 ارب روپے کٹھے کر کے تیر مار لیا, ہم کراچی سے آپ کو 10 ارب روپے دینے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ابھی فوری طور پہ اتحاد توڑ دینا چاہیے. ابھی اتحاد کی بات, ان کے دھڑوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں تو 2 دھڑے چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد نہیں رہنا چاہیے. آپ کہتے
دیتے ہیں اس اتحاد کو جوڑنے کے لیے یہ ان کا مطالبہ پورا کیا. کہیں وہ اپنے ان 2 دھڑوں کے مطالبات یا بات مانتے ہوئے اتحاد توڑ دیتے ہیں؟ الٹرنیٹ آپشن ہے آپ کے پاس؟ میرے خیال میں فاروق ستار صاحب بھی میری طرح جذباتی ہے، تو جو انہوں نے اتحاد سے نکلنے کی بات کی ہے تو ایک سیکنڈ جو ہے نا وہ خالد مقبول صدیقی نے نہیں لگایا اور اس کو بولا نہ کرے، پالیسی بیان نہ دے. تو ابھی سے اب اندازہ لگا لو، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اس نے، اسی سانس میں ان کو روکا. تو بات یہ اگر احتیاط سے وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے تو ویسے ہی تعداد پورے سن حکومت، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے تو 100 سے اوپر ہمارے ایم پی موجود ہیں، اور یہاں وفاق میں ان کے پاس 7 سیٹیں. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ساتھ رہے، مگر آپ کا سوال اگر وہ ایم کیو ایم نکل گئی ہے تو حکومت گر جائے گی. حکومت نہیں گرنے والی ہے. اچھا منظر صاحب، یہ جو اسمبلیاں ٹوٹنے کا معاملہ ہوا، یہ دوسرا پھر پریشر بھی آ رہا ہے کہ ہمارے یہ والے استعفے بھی قبول کریں، مہنگائی کا بھی ڈیولپمنٹ، ساری معاملات آپ کے سامنے ہیں. کہیں آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا کسی نے کوئی ہاتھ تو نہیں کر دیا پی ٹی ایم کے ساتھ کہ مشکل وقت آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، اچھا وقت پی ٹی آئی کے حوالے تھا؟ آج تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، البتہ مشکل وقت ضرور ہمارے حوالے تھا. اور اس کی وجہ یہ کہ جب پاکستان کیا دنیا کی تاریخی جو لانگ مارچ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہم روانہ ہوئے، اور اس وقت ہمیں خیال نہیں تھا. 2 دن بعد جب ہم حیدرآباد پہنچے تھے وایا بدین، تو جو اوگرا کی سمری تھی 8 روپے جا چکی تھی، تو 8 روپے بجائے بڑھانے کی 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل میں سستی کر دی، اور ساتھ میں بجلی بھی 5 روپے سستی کر لیے. تو جو ایم ایف کے ساتھ ان کا ڈیل تھا کہ وہ ہر 15 دن میں 4 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھائیں گے، تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ دیے. جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ دیے تو آئی ایم ایف نے بھی اپنا جو ہے نا وہ ٹیک لگا دیا. بے خبری میں ہوا آپ کے ساتھ؟ بے خبری میں ہوا ہے نا. یہ بے خبری میں یوں ہوا کہ آئی ایم ایف کا، دیکھو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ شہباز شریف آپ کو نہیں لگتا پی ٹی ایم ایک دلدل میں دوستی جا رہی ہے؟ مہنگائی عوام میں میرا پوری جملہ سے لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ جو صورتحال آ گئی ہے، تو ہم نے جو اپنی پلاننگ کی تھی اس لحاظ سے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ انشاءاللہ معیشت ہم سنبھالیں گے سب کو، لیکن یہ جو آئی ایم ایف نے اپنا ہاتھ کھینچ لیے ہے اسی وائلیشن کی وجہ سے تو ہمیں پرابلم ہوئی ہے. اور آپ کو وہ مشہور جملہ یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کا کہ ہمیں ناک رگڑائے آئی ایم ایف نے، تو اس کا کیا مطلب تھا. اور پھر بہت سارے لوگ جب وہ یہ سوال کرتے تھے کہ عمران خان نے بارودی سرنگیں بجائی، عمران خان نے پتہ نہیں کیا کر دیا پاکستان کے خلاف، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں کہہ رہے. ایسی کون سی بات ہے جب آڈیو ٹیپ 3 غداروں کا بلکہ ملک دشمنوں کا جو ہے، جس میں شوکت ترین سابق وزیر خزانہ، پختونخوا کا وزیر خزانہ جھگڑا، اور محسن لغاری پنجاب کا وزیر خزانہ، جن کی آڈیو ٹیپ آ گئی ہے جہاں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جمعے کے دن یہ آڈیو ٹیپ آ گئی اور منڈے کے دن اس نے وضاحت دے دی تھی کہ ہم نے فلڈ کے تناظر. نہیں وضاحت تو دیکھو، ابھی آپ بھی ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہو تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ آپ جو ایک منڈے والے دن یہ معاہدہ ہونے والا تھا اور آپ نے فرائیڈے والے دن یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. اس کا مطلب جو آئی ایم ایف نہ کرے معاہدہ، تو وہ تو ناکام ہو گیا. میں تو حیران ہوں کہ ہماری حکومت نے ابھی تک ملک دشمنی کا مقدمہ کیوں نہیں لیا. ہاں میں تو سوال کر رہا ہوں نا آپ سے، آپ کے سوال سے پہلے میں نے کر دیا ہے کہ اس کے خلاف تو ملک دشمنی کا ایکشن لینا چاہیے تھا. نہیں اگر آپ کو لگا کہ انہوں نے ملک گداری کی ہے، بالکل 100% آپ کو نہیں لگ رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ مجھے لگ رہا ہے میں کر سکتا تو میں کر سکتا ہوں، دیکھیں وہ الگ سوال ہے. آپ کر سکتے نہیں میں تو مطالبہ کر رہا ہوں، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتاؤ کہ محسن لغاری نے یہاں تک بولا کہ یہ کوئی ریاست پاکستان کے خلاف تو نہیں جائے گی یہ بات، تو شوکت ترین نے بولا جب وہ ہمارے چیئرمین کے خلاف کر رہے، مطلب ایسے کہ تیسی. اور پھر اس کے بعد جب عمران نیازی اور ان کی ڈولے کے جب یہ بیانات آتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بنتے جا رہے، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے جا رہے، پاکستان کے یہ ہونے والے جو ہے، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا یہی مطلب تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے پلاننگ کر رکھی تھی. تو آپ کو جو سوال تھا تو اس پلاننگ، اس ایشو کی وجہ سے، آئی ایم ایف کے ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے وفاقی حکومت کو پرابلم آئی. اب ہمارے پاس 2 راستے تھے، یا تو ہم ریاست بچاتے یا ہم اپنی سیاست بچاتے. بڑا آسان تھا ہمارے لیے. عدم اعتماد جو ہے نا وہ تحریک پاس کرا کی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور این میرے چیئرمین بلاول صاحب کی کمٹمنٹ کے مطابق، اور ہم نے یہاں دھرنا ختم کر دیا اور عدم اعتماد کی تحریک جمع کی ہے. اس کے بعد تو ہمیں تو نگراں حکومت بنانی چاہیے. بڑا آسان تھا ہمارے لیے، لیکن ملک چونکہ دلدل میں تھا، ہم نے ریاست بچانے کی کوشش کی، سیاست نہیں بچائے. یقیناً ہمیں لوگوں نے برا بلا بھی کہا ہے، مہنگائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ملک سٹیبل ہو رہا ہے. سے نکلیں گے کیسے؟ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے.
آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ورلڈ بینک نے بھی پیسے دی تھی، اور پھر جہاں سندھ 90% تباہ ہو چکا تھا سیلاب کی وجہ سے، ہم چیخ چیخ کے بولتے تھے کہ یہ فصلیں جو ہے نا 2 سال تک فصل نہیں ہوگی، اور ابھی آپ چونکہ سندھ کے رہنے والے، آپ مجھے بتاؤ کہ آج بھی روڈ کے دونوں طرف پانی نہیں کھڑا ہے. جب پانی کھڑا ہے اور اس پانی کی حالت میں لوگ وہاں پہ رہ بھی رہے تو فصلیں کہاں سے ہوں گی؟ جب فصلیں نہیں ہوں گی تو یقیناً گندم آٹے کی بحران آئے گی، دوسری جو سبزی وغیرہ ان کی بحران آئے گی. یہ تو ہم پہلے کے تیار تھے، لیکن الحمدللہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جب اقوام متحدہ میں قرارداد 141 جمع کر دی ہے، اس وقت میں سمجھ گیا کہ اب یہ بنیاد رکھ دی ہے. اور پھر جب UN کا سیکرٹری جنرل آیا، انہوں نے کہا کہ G20 ممالک کا یہ قصور ہے، تو اس لحاظ سے پھر آپ نے دیکھا کہ جنیوا کانفرنس سے $10 ارب سے زیادہ جو ہے نا پاکستان کی امداد کر لی اور مزید کر. اچھا یہ صرف امداد نہیں ہے، اس چیز کو دیکھ کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص محلے میں کسی راشن کی دکان کا ڈیفالٹر ہو، مقروض ہو، تو اس کو 2 محلے والے قرض بھی نہیں دیتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھ کے جب پاکستان کے پاس یہ معاشی بحران آیا، IMF نے ہاتھ کھینچ لیے تو سب نے ہاتھ کھینچ لیا. اب چونکہ عالمی دنیا نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے آپ کا ملک FATF سے بھی نکل گیا، آپ کو عالمی برادری نے تسلیم کر دیے کہ یہ جو آپ کا سیلاب تباہی ہے یہ ہمارے وجہ سے آئی ہے، اور جب بھی انہوں نے امداد بھی کی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگست میں GSP پلس کے لیے جہاں $16,000 ارب جو ہے نا ہمیں سبسڈی ملتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہم قانون سازی بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے جو انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگلا ہمارا ٹارگٹ میرے چیئرمین کا یہ ہے کہ GSP پلس جو ہے نا وہ پاکستان کو مزید جو ہے نا وہ ساری چیزیں مراد دلائے، جو ٹیکس کے مد میں ہمارے جو ایکسپورٹ جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہمیں ایک ریلیف ملتا ہے، ریلیف ملتی ہے، جو بھی آپ نام دے دیں، تو اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ معیشت آہستہ آہستہ اب سٹیبل ہو رہی ہے. اب سٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس شخص نے مزید اپنی جو ہے نا وہ جو سوچ تھی وہ دکھایا. پنجاب اسمبلی، بھیا پنجاب اسمبلی توڑیں گے آپ، پختونخوا اسمبلی توڑیں گے، یہ قومی اسمبلی کی جو آپ کے ہیں، میں نے کل بھی ایک شو میں کہا کہ آئیے میں آپ کی استعفے منظور کراتا ہوں، لیکن 1 بائی 1. پھر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے الیکشن جب ایک ساتھ ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ بالکل بات ان کی صحیح ہے. یہ پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کی 123-24 سیٹیں ایک ساتھ الیکشن کیسے ہوں گی؟ یقیناً اس کی دوسری وجہ، ایک تو الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کہ ایک ساتھ الیکشن کرائے، دوسرا فائنینشلی الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے کتنا پیسے خرچ کرے، تیسری بات یہ ہے کہ جہاں بلدیاتی الیکشن سندھ میں اور پختونخوا میں 2 مرحلے میں ہوئے تو اتنا بڑا الیکشن ایک مرحلے میں کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ پنجاب کو ہوگا، نہیں ہوگا، وہ پاسبل ہی نہیں ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کہا یہ ہو جائے تو دیکھیں الیکشن کمیشن گستاخی ہو جائے گی، میں مزید بات کروں گا. الیکشن کمیشن اگر کرا سکتے تھے تو یہ اسلام آباد کا کیوں نہیں کرا؟ الیکشن کمیشن کرا سکتے تھے تو سندھ کا ایک مرحلے میں کیوں نہیں کرا؟ الیکشن کمیشن کرا سکتے تو پختونخوا کا کیوں ایک مرحلے میں نہیں، بلوچستان کا کیوں ایک مرحلے میں نہیں کرائے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس خود اتنی طاقت نہیں ہے، فائنینشلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی اور مین پاور اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی. آپ دیکھ رہے 2023 میں عام انتخابات بھی نہیں ہوں. میں اگر معاشی صورتحال جس طرح چل رہا ہے، میں یہ میرے سامنے آرٹیکل 232 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر یہ صورتحال رہی ہے تو معاشی صورتحال تو آپ کے یہ اسمبلی جو ہے نا ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، حکومت جو ہے نا یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. اور یہ اور وہ جو AP کے اور پنجاب اسمبلی کا کیا معاملہ ہوگا جو ٹوٹ جائیں گی؟ دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے لیے تیاری ہوگی؟ بالکل تیاری، لیکن ایک اور کی میرا اپنا ذاتی خیال ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے ایز اے قانون کے طالب علم کہ الیکشن کمیشن ایک مرحلے میں یہ کرا ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر وہ جو پورے پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے وہ تو کرا سکتی ہے، تو ایک صوبے میں یا 2 صوبوں میں نہیں، لیکن پورے پاکستان کے لیے بھی ابھی تو یہ مردم شماری شروع ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ حلقہ بندی بنی، وہ تو ڈیجیٹلائز ہوگی، وہ تو کہہ رہے ہیں مارچ تک کمپلیٹ کر لیں گے. مارچ تک ہوں گے نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ حلقہ بندی. اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ وہ تو الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو نا، اس کے لیے بھی کم سے کم 3 مہینے چاہیے. ٹھیک ہے، مارچ کے بعد کتنے مہینے ہو گئے؟ یہ اگست ہو گئے. اور اس کے بعد اعتراضات ہوں گے، اس کے بعد اس کی اپیلیں ہوں گی سپریم کورٹ تک، اس کے بعد ٹائم کتنا ہوگا؟ تو پھر نگران سیٹ اپ آ جائے گا. دیکھیں جو بھی اگر اسمبلی کا ٹینور پورا ہو رہا ہے 13 اگست 2023 کو، تو 13 اگست 2023 تک تو اسمبلی نے کہیں نہیں جانا ہے. جب کہیں نہیں جانا ہے تو اس کے بعد آپ آگے کے سوچیں نا. یہ شخص جو یہ کہتے ہیں صبح شام ان کی وزراء شیخ رشید اور وہ فواد چودھری، 1 ہفتے کی حکومت ہے، 15 دن کی حکومت ہے، آج کتنے مہینے ہو گئے؟
آج 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے نا. تو جب 7 مہینے سے زیادہ ہو گئے, پی ڈی ایم بھی دیتی تھی نا کہ کل پی ٹی آئی گئی, پرسوں گئی, پر جاتی نہیں تھی, جب گئی ہے تو اچانک تو آپ ہی گئی. پھر یہی کہو نا کہ سیاسی بیانات ہیں. سیاسی بیانات تو پھر آپ ان کی بھی مان لیں سیاسی بیانات ہیں. صحیح. آپ عمران خان کی بھی سیاسی بیانات سمجھ لیں. اور اسمبلی اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑا بیان ہے نا مارچ کی آپ نے بات, اسمبلی کا الیکشن ممکن نہیں ہے 2023 میں. مجھے تو نہیں لگ رہا, اگر معاشی صورتحال ہوئی مجھے تو نہیں لگ رہا. میرا ذاتی خیال ہے آرٹیکل بھی بتا دیا بطور قانونی ماہر کے, بالکل ہے, بالکل آپشن ہے, آپشن ہے بالکل, اور یہ اپنایا بھی جا سکتا ہے, کرائے جا سکتے ہیں. مولانا فضل احمد صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے, رانا ثناء اللہ کا بیان آپ کے سامنے. میں تو 6-7 مہینے سے کہتا رہا ہوں, ہر چینل پہ. عمران خان کا بھی بیان ہے کہ مجھے شک ہے کہ یہ 23 میں بھی نہیں کریں گے. تو ان کا شک پکا کر دیں گے ہم. بریک لیتے ہیں منوکر صاحب, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. بریک تھا اٹھوں, بریک کا پو گال. ویلکم بیک ناظرین کا منوکر صاحب سے گال بول جو سلسلو جاری ہے. پیپلز پارٹی جا سینئر اگوان چیئرمین ملازمین جی بحالی کمیٹی جا وہ معاملے تے تھوڑا گال بول کناسی, لیکن منوکر صاحب سے کچھ گال بول کناسی ڈومیسائل پی آر سی والے معاملے تے بھی. منوکر صاحب یہ پی آر سی والے معاملے پہ آپ کی سٹیٹمنٹ کو بھی کوٹ کیا گیا, اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ یہ معاملہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کی سٹیٹمنٹ کو غلط کوٹ کیا گیا؟ نہیں, غلط بھی کوٹ کیا گیا, اور کچھ لوگ جو علیحدگی کی تحریکی چلا رہی ہے سندھ میں, جو کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیے, اور پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کپے کا نعرہ لگا ہے. اور میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی ہے جو سندھ کو پاکستان سے جوڑے رکھا ہے, ورنہ تو بہت ساری جو ٹانگا پارٹیاں ہیں وہ تو سندھ کو سندھ دویش بنانا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کون بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جس طرح یہ ماجر صوبے کا, یا جس طرح جناپور کی جو ہوائی چل رہی تھی, تو اس طرح طریقے ہے. تو پیپلز پارٹی چونکہ ایک وفاقی پارٹی ہے. اب اس حوالے سے قانون یہ ہے کہ 1951 کا سیکشن 17 یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جس جگہ پہ رہے وہ ان کو 1 سال کے بعد ڈومیسائل اور پی آر سی کا وہ انٹائٹل ہے. یعنی پاکستانی کی بات کرو, بہت سارے ہمارے جو سندھی قوم پرست ہیں انہوں نے اس چیز کو غلط رنگ دیا ہے کہ ہم شاید غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ کی بات کریں. ہم غیر ملکیوں کی شناختی کارڈ کی بات نہیں کریں, ہم بات کریں مثال کے طور پہ جس جگہ پہ میں اور آپ بیٹھے اسلام آباد میں, اس کی آبادی ٹوٹل پہلے 2 لاکھ آبادی تھی, آج 20 لاکھ سے زیادہ. آپ نے کہا 1 سال کے بعد اس کو ڈومیسائل پی آر سی دیا جائے, اس سے تو پھر کراچی میں تو ہر جگہ سے کمیونٹی وہاں پہ رہتی ہے, تو پھر وہ اس کی شناخت ختم نہیں ہو جائے گی جو اصل سندھ کے وارث ہیں؟ ہاں, میں نے مثال آپ کو اسلام آباد کا دے رہا ہوں. اسلام آباد کی آبادی ٹوٹل پہلے تھی 2 لاکھ, آج 20 لاکھ سے زیادہ ہے. تو کہاں سے آگے لوگ؟ وہ تو نوکری پیشہ نہیں, نوکری پیشہ, لیکن آج ہم یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہمارا ڈومیسائل تو اسلام آباد کا نہیں. تو آپ نے اپلائی نہیں کیا قانون کے مطابق. 1 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہو. آپ 1 سال کی جو ایویڈنس ہے وہ دکھا دی کہ میں اس گھر اس جگہ پہ کرایہ یا ملکیت ہوں. یہ نہیں ہوگا کہ جو جابز کے کوٹا یا ان کی جو اصل جو وہاں کے سندھ کے ہیں تو وہ متاثر نہیں ہوں گے؟ نہیں, متاثر اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ یہاں پہ جو میرے حلقہ میں خصوصی طور پہ بات کروں, میرے حلقے میں 90% لوگ باہر سے ہیں. وہاں اندرونی سندھ کی بھی لوگ ہیں, وہاں جنوبی پنجاب کی بھی ہیں, وہاں بلوچستان کی بھی, وہاں پختونخوا کی بھی ہے, اور وہاں کراچی کے دوسرے حلقوں سے بھی لوگ شفٹ ہوئے. تو آپ مجھے بتا دو کہ ایک حلقہ بالکل نیا حلقہ بننا ہے, اس کے لیے لوگ آئے, جیسے میں اسلام آباد کا مثال دے رہا ہوں. اب ہم نے جب ووٹ ان سے مانگا تو ووٹ تو رجسٹرڈ ہے ان کا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم صرف سرکاری نوکری کی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جن کا ڈومیسائل پی آر سی نہیں ہے یا شناختی کارڈ کے ڈبل پتے تھے, ان کو پرائیویٹ جاب بھی نہیں مل رہی ہے. اچھا, پرائیویٹ جاب کو بھی ایک طرف رکھے, ان کی بچوں کو سکول کا اور کالجز میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا. تو اس صورتحال میں جب قانون واضح ہے سیکشن 17 1951 کا سٹیزن ایکٹ جو ہے نا کہ 1 سال کے بعد آپ کو ویسے مل جاتا ہے. اب وہ جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں, شاید یہ بھی قانون میں چلتے ہیں نا کہ آباء و جداد بھی یہاں پہ رہتے ہیں, داد کا بھی ہو, ان کا بھی شناختی کارڈ ایک ایڈریس پہ ہو تو ان کا پی آر سی ڈومیسائل بننا چاہیے. نہیں, بالکل نہیں. قوم پرستوں کا یہی مطالبہ ہے. نہیں, قوم پرستوں کو چھوڑو ہی نہیں, ان کو کیا کام ہے, ان کو تو سندھ میں کیا دیا انہوں نے, ایک کونسلر نہیں ہے. سندھ کے رہائشی تو میں بھی ہوں, 200 سال سے جو ہے نا پشتون رہتے کراچی میں, 200 سال تاریخ ہے. تو آپ خود چاہیں گے کہ جو سال رہنے والا وہ آپ کے 200 سال کے حق میں ڈاکہ ڈالے؟ بالکل ہوتا ہے. یہی چیز جو دوسری جگہ پہ ہے, یہی چیز جو اگر اسلام آباد میں مثال دے رہا ہوں, یہی چیز میں اگر بلوچستان کی میرے آبائی علاقے ذوب کا حوالہ دوں تو وہاں بھی جو باہر سے لوگ آئے, یہ جو افتخار چودھری تھا جو چیف جسٹس آئے, کون تھا؟ یہ تو پنجاب سے آیا تھا. پنجاب سے آیا تھا, تو اس کو حق نہیں اس چیز کا. تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک آئین آپ کو آپشن دے رہے ہیں, تو میں اور آپ کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ اچھا, پھر اس کو لیں. جب ہم ووٹ مانگتے ہیں, ووٹ تو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز بتاؤں آپ کو معذرت کے ساتھ,
جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں وہ تو شناختی کارڈ کے ایڈریس پہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے سن لے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں اس نے 40,000 روپے ریٹ طے کیا ہے. آپ کو میں کتنے غیر ملکی بتا دوں جنہیں نے شناختی کارڈ بنایا. یہ غریب آدمی تو 200 روپے نہیں دے سکتے ہیں, جو 40,000 دے وہ تو آج بھی بن رہے ہیں. آپ کو اور میں اس کو روکنا کام ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ روکے نا. میں جواب دیتا ہوں وہ روکے نا. میں جس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں امپلائیز کی افیکٹڈ کمیٹی, جو افیکٹڈ امپلائیز کے لیے اسپیشل کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں, میں نے اپنی کمیٹی کے ذریعے میں نے شوکاز ڈی جی نادرا سندھ کو دے چکا ہوں جعلی شناختی کارڈ بنانے پہ. اس کے خلاف انکوائری کا حکم دے چکا ہوں. اس سے زیادہ سٹیپ اور کیا اٹھا لوں؟ میں تو غیر ملکیوں کو کبھی بھی پاکستانی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تو کاغذی اقدام ہے, ان کو ہٹائیں. آپ کی حکومت اتحادی ہیں, وزیر داخلہ کہ وہ کہنا نہیں مانتا, آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں قانون کے مطابق. میرے پارٹ کا جو کردار ہے میں ادا کروں گا. میں ایز اے چیئرمین اسپیشل کمیٹی امپلائیز کا میں نے ان کے خلاف ان کو شوکاز دے چکا ہوں, ان کے خلاف انکوائری کا حکم دے چکا ہوں. میں اپنے حصے کا کردار ادا کر دیے. اب وہ فاقی حکومت یا دوسرے حساب سے اس کو ہونا چاہیے, اور آپ میڈیا کر لے کہ آخر اگر اسپیشل کمیٹی وزیر داخلہ کی ناکامی ہے وہ آپ کہنا نہیں مانتا. جی دیکھو, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, میرے جو پارٹ کا جو حق تھا وہ میں نے کیا ہے. جو اگر میں ایک طرف ڈومیسائل شناختی کارڈ پی آر سی کی بات کروں, وہاں میں جعلی ڈومیسائل کے خلاف پریکٹیکلی میں شوکاز دے چکا ہوں. تو آپ اس چیز کو تو اپریشیٹ کر لے کہ میں ایز اے پاکستانی میں کبھی بھی نہیں چاہتا ہوں کہ غیر ملکی پاکستان کا یا سندھ کا شناختی کارڈ بنا لے. اور اگلے سن لے, میں نے جو فورسز کے سندھ کے ہیڈ میرے ان سے بات ہوئی, انہوں نے دنیا بھر میں جو پاکستان کے جو عملے ہوئے ہیں دہشت گردی میں, ان کے پاس شناختی کارڈ نکلتا ہے پاکستان کا اور اسپیشلی کراچی کا. تو آپ مجھے بتا دیں کہ دبئی میں میچ ہوتا ہے پاکستان کے خلاف, افغانی نعرے مارتے تو ساروں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے. تو یہی تو افسوس کی بات ہے نا, یہی تو افسوس کی بات ہے کہ کراچی میں اتنی بڑی کمیونٹی باہر کی رہتی ہے, کھاتی یہاں پہ, رہتی یہاں پہ, نعرے دوسرے کے مارتی ہے. اس کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ تو آپ کی حکومت لے گی, سندھ میں بھی آپ کی, وفاق میں بھی آپ کی ہے. تو آپ ساری چیزوں کو مکس اپ نہ کریں. ایک تو بات کرو شناختی کارڈ میں ہمیشہ خلاف رہا ہوں, اور اس کا ثبوت میں نے ابھی پچھلے مہینے شوکاز دیے ڈی جی نادرا سندھ کو. نمبر ایک بات یہاں تو آپ سمجھ لو کہ میں نے ایک پریکٹیکلی سٹیپ اٹھایا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسری طریقہ, جو ڈپٹی کمشنر کے آفس والے 40,000 روپے ایک غیر ملکی کو آپ دے رہے ہیں ڈومیسائل پی آر سی, ٹھیک ہے, اور بہت سارے دوسرے علاقوں سے لوگوں کو کہ ماڑی کا ڈومیسائل, ویسٹ کا ڈومیسائل بنا کے آپ اس کی بھرتی بھی کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ مجھے بتا دو, اس غریب کا جس نے مجھے ووٹ دیا ہے, جس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, جس کے پاس 40,000 نہیں ہے, تو اس کے لیے حواس کون اٹھائے گا؟ یہ ایم این اے اٹھائے گا, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں, اور یہ سندھی بھی بڑی تعداد میں موجود ہے, بلوچ بھی تعداد میں موجود ہے, پشتون اور دوسرے, اور ایون کی اردو سپیکنگ موجود ہے, جو کراچی کے دوسرے حلقے سے وہ علاقے میں اپنے مکان وہ افورڈ نہیں کر پاتے, یہ کیونکہ غریب آبادی ہے, سستے مکان پلاٹ مل جاتے تو یہاں آباد ہوتے. تو میں نے سب کے لیے بات کی ہے. اب سب کے لیے اگر بات کی ہے تو میں آپ کے توسط سے, اور پھر میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی تھی, میں نے کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحبان ان کے آفس جو ہے نا وہ نام لے رہے ہیں سی ایم ہاؤس کا, کہہ رہے میری کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کسی غیر ملکی کو ڈومیسائل پی آر سی شناخت کارڈ نہ بنا کے دے دے. تو میں نے کہا سر پھر آپ ایک کام کریں شاہ صاحب, آپ یہ کر دیں کہ آپ ڈپٹی کمشنر کو اور ان اداروں کو پابند کر دیں کہ جو شناختی کارڈ ڈومیسائل کے فارم کے اوپر سائن کریں گے وہاں ایم پی ایم این اے سے سائن کراؤ, تاکہ اگر کوئی جعلی بنتے ہیں تو ایم پی اے اور ایم این اے پسے. وہ نہیں کرتے, اس وجہ سے ایم پی ایم این اے تو جانتے ہیں, ایک گلی کو ہم جانتے ہیں, کہ گھر کو جانتے ہیں. اب جو ڈپٹی کمشنر کی جو آفیسز ہے جہاں 40,000 نے ریٹ رکھا ہوا ہے, تو وہ جو نوکری کا آپ کرے وہ تو حق مارے جا رہے ہیں, حق مار رہے ہیں. آپ کی اجازت سے سوال کروں. ایک تو آپ نے اعتراف کر دیا ہے کہ آپ بے بس ہیں. آپ نہیں, میں نہیں بے بس, میں تو پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں. پریکٹیکلی رانا ثناءاللہ تو آپ کی بات نہیں مان رہا نا, آپ نے ڈی جی میرے پارٹ میں جو کام ہے میں کر رہا ہوں. آپ نے کیا, آپ کی بات کو کنسیڈر نہیں کیا. دوسرا آپ نے اعتراف کیا کہ سندھ کے ڈی سیز نے رشوت طے کی ہوئی ہے. سندھ کے ڈی سیز کس کے انڈر میں ہیں؟ دیکھیں میں ایک بتا رہا ہوں, آفس سے بیوروکریسی جو ہے نا, آپ نے وہ پریس کانفرنس اسلام آباد کی میری دیکھی آپ نے, جی جی, اور جس کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, میرے تو کام ہی ہے بیوروکریسی سے, اور یہ ان کی چیخیں آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کی بات کر رہے ہیں, نہیں, میں 40,000 ریٹ لگایا ہوا ہے, بالکل ریٹ کاروائی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ سندھ حکومت کرے گا, وفاقی حکومت کرے گی. اور میں نے سی ایم, دیکھیں ایکچولی بتاؤں آپ کو, آپ ایک بات بتائیں مجھے کہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کے چینل میں ہر چیز تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے. آپ کے نیچے سب آرڈینیٹ اگر کسی چیز, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اسپیشل کمیٹی کے میں میٹنگ بلاتا تھا, اور بہت سے دور دراز سے جو لوگ آتے تھے, سندھ سے, پنجاب سے, جنوبی پنجاب سے, بلوچستان سے, تو گیٹ میں پیسے لیتے تھے اس کو. میں نے اسمبلی کے دروازے کھلوائے.
آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میں اسپیکر صاحب کو بھی بات کر چکا ہوں, گیٹ میں سیکورٹی والے پیسے لیتے تھے, پیسے لے کے لوگوں کو اندر چھوڑتے تھے. میں نے گیٹ کھلوا دی اسمبلی کی, میں نے کہا سب کو آنے دو. اب چونکہ سیکورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کی جو میٹنگ ہے اس کو بھی تھوڑا پوسٹ پون کی ہے, اور میں نے بار بار کوشش کی ہے کہ مجھے کراچی میں میٹنگ کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں پہ ایک مسئلہ نہ وہ ختم ہو جائے. تو جو بات آپ کریں, یہ بات آلریڈی سی ایم سندھ کے نالج میں ڈال چکا ہوں, اور آپ کے توسط سے بھی ڈال رہا ہوں. خدا رہا سندھ کو بچانا ہے, کراچی کو بچانا ہے, پاکستان کے دوسرے علاقوں میں نہیں کہ آپ نے بیوروکریسی کے اوپر 2 آنکھوں کی بجائے 4 آنکھیں لگانی ہے, کیونکہ یہ جو نا آپ کے ناک کے نیچے یہ جعلی شناختی کارڈ بھی بناتے ہیں. میں ڈی سی کی بات نہیں کرو, نادرا کی بات کرو, جعلی شناختی کارڈ بھی بناتے ہیں, یہ جعلی ڈومیسائل پی آر سی بھی بناتے ہیں. اور جو جنرل لوگ ہیں جنہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دی ہے, جو مجھے ووٹ دی ہے, وہ بیچارے دکے کھا رہے کیونکہ وہ 40,000 روپے نہیں دے سکتے. مطلب آپ جو ڈومیسائل پی آر سی کی بات کر رہے ہیں, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا اچھا فائنانشلی آباد ہو جائے اور وہاں پہ کراچی جیسی معیشت ہو جائے تو سندھ کا شہری وہاں پہ بھی اپنا ڈومیسائل پی آر سی بنا کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں بھی آباد اور یہ قانون میں حق ہے. میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں, سیکشن 17 ہے 1951 کا. شناخت متاثر نہیں ہوگی. کیسے متاثر ہوگی؟ پنجاب کی پنجابی آپ ابھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, کب سے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں؟ جی میں 20 سال سے ہوں. 20 سال سے. لیکن میری شناخت ابھی بھی سندھ کی ہے. میرا ڈومیسائل یہاں کا نہیں بنتا. میرے بچوں کا ایڈمیشن اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ میں اسلام آباد. دیکھو آپ ایکسپٹ کریں نا, آپ ساری چیز کا اسی بات کے لیے تو میں لڑ رہا ہوں. میرا نہیں ہو رہا نا, میرا آپ کا نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کہ بیوروکریسی آپ کو بنانے نہیں دے رہے. میں جو آواز اٹھا رہا ہوں انہی بیوروکریسی کے خلاف اور عام عوام کے لیے اٹھا رہا ہوں کہ جو شخص اگر 1 سال, میرا آئین میرا قانون یہ کہتا ہے باقاعدہ سیکشن 17 کہ آپ 1 سال سے رہو تو آپ کی ڈومیسائل پی آر سی کے انٹائٹل ہو. اسی وجہ سے میں نے قومی اسمبلی دیکھ لیں, آپ کا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا سندھ کا ووٹ بینک ہے. کے پی کے کا ووٹ بینک صرف مندو کھیل صاحب کو ووٹ دے گا, مراد علی شاہ کو ووٹ نہیں دے گا. آپ اپنے پیپلز پارٹی ووٹ بینک کو متاثر کریں گے. نہیں, یہ بات آپ دوبارہ اس طرف لے جا رہے ہو جہاں لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر میں جیتا ہوں تو میں جیتا ہوں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ہوں. 70% پشتون نے میرے حلقے میں تو ووٹ کس کو دیے؟ پیپلز پارٹی کو دیے. اگر میرے حلقے میں سندھی اور بلوچ رہتے ہیں تو کس کو ووٹ دیے؟ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے. کراچی کی سندھیوں نے, کراچی کی بلوچوں نے. تو اس کو یوں نہ کرے کہ جو کراچی کے سندھیوں نے ووٹ دیا وہ پیپلز پارٹی کے کر کے دیا, اور جو پختونوں نے دیا وہ مندو کھیل صاحب. نہیں, مجھے نہیں دیا. میں میری اپنی کیا حیثیت ہے, میں پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں, پارٹی نے مجھے نوازا ہے اور میں شکر گزار ہوں. پیپلز پارٹی کا تو ویسے ہی آصف علی زرداری صاحب کا پشتون قوم تا قیامت جو ہے نا وہ سب احسان رہیں گے کیونکہ انہیں نام دیا ہے. خیبر پختونخوا نام دیا ہے 64 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. یہ نام کس نے دیا؟ نہیں کیا کس نے؟ پیپلز پارٹی نہیں کی. مطالبہ نہ کرتی تو پیپلز پارٹی نہیں. دیکھو مطالبہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن میجورٹی تو پیپلز پارٹی کی تھی. اور کیا کراچی میں پورے پاکستان, کیا پورے دنیا میں سب سے زیادہ پشتون آباد ہے؟ 70 لاکھ سے زیادہ پشتون کراچی میں آباد ہے, جو پشاور میں نہیں ہے, جو کوئٹہ میں نہیں ہے, جو افغانستان میں نہیں ہے, یعنی کابل میں نہیں ہے, قندھار میں نہیں ہے. آپ نے کہا خیبر پختونخوا کا نام دیا ہے, یہ ان کا آپ شکر گزار ہیں. کل اکثریت اگر پختون کی یا کسی اور کمیونٹی کی ہوئی تو سندھ کا نام تو نہیں تبدیل کریں گے؟ نہیں دیکھو پھر سندھ کا نام کیوں تبدیل ہوگا؟ سندھ کا نام نہیں دیکھو خیبر پختونخوا میں آپ مس کوٹ کرے ہو. خیبر پختونخوا کا نام پہلے سندھ نہیں تھا, پنجاب نہیں تھا, شمال مغربی سرحدی صوبہ جو کہ کوئی تکی نہیں بنتا ہے. کون بے ضمیر ہوگا کہ سندھ کا نام چینج کرے گا؟ کون رکھے گا؟ کون بے ضمیر ہوگا کہ کسی اور صوبے کا نام چینج کرے گا؟ نہیں بالکل نہیں ہے. وہاں ایک نام ہی نہیں تھا. وہاں انگریز کے دور میں جو نام پڑا تھا اور ایک پری پلان اور ایک تعصب کی بنا پہ پختونوں کو شناخت نہیں دیا گیا. تو آصف علی زرداری صاحب ہی تھے جس نے پختونوں کو ایک نام دیا. اور میں یہ کہوں گا کہ اس کا وجہ سے ہی جب میں جلسے جلوس کرتا تھا اور جو پیپلز پارٹی کو پشتونوں نے ووٹ دیے اور اس بیس پہ دیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ضمانت ہے پشتونوں کے حقوق کا. کیا بلوچستان پیکج آصف علی زرداری صاحب نے نہیں دیا؟ پیپلز پارٹی نے نہیں دیا ہے. اور آج بھی جو 70 لاکھ سے زیادہ پشتون کراچی میں رہتے ہیں, کیا پشتون ہمارے 2 ایم این اے اس وقت پیپلز پارٹی کے, 5 ایم این اے پی ٹی آئی کے ہے. ہمیں تو مزید کام کرنا ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ لیں تو قادر پٹیل صاحب کچی برادری سے تعلق ہے, جام کریم صاحب سندھی برادری سے, حکیم بلوچ صاحب بلوچ برادری سے, آغا رفیع اللہ اور میں دونوں پشتون برادری سے. تو اکثریت تو آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کراچی میں پشتونوں کا ہے. تو اس وجہ سے کہ پشتون پیپلز پارٹی پہ اعتماد کر رہی ہے. پشتونوں کو پتہ ہے کہ یہی پارٹی ہے جو ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے. اور میں جو قومی اسمبلی میں یا میں مختلف فورم پہ اس بات کو اٹھا رہا ہوں تو میں صرف پشتونوں کے لیے نہیں, میں پورا پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں. اور یہ بات پنجاب میں بھی ہے, یہ
اسلام آباد میں نے آپ کو مثال دی ہے, آپ خود گواہ ہو کہ 20 سال سے آپ رہ رہے ہو, آپ نے شناخت یقیناً ایز اے سندھی آپ کو ہونا چاہیے, یقیناً ایز اے پشتون میری شناخت ہے, مگر جس جگہ پہ آپ رہتے ہو جو بچے آپ کی ڈومیسائل پیارسی, آپ تو وہ کنورٹ کر دیں. ہم نے 1.5-2 مہینہ نادرا کی گاڑیاں چلائی, ہم نے شناخت کارڈ ڈبل پتہ سے سنگل کرائی, اور پہلے تو نہیں شرط تھی کہ سنگل پتہ ہو جائے, ڈبل پہ ہم نہیں کرتے, تو ہم نے سنگل کرایا. سنگل کرنے کے بعد کہہ رہے نہیں جی سنگل پتے جب ہو جائے تو اس کے 3 سال بعد, تو جب پوچھا قانون, تو قانون کچھ نہیں, تو یہ نام لے رہے ہیں وزیر اعلیٰ اس کا, شناختی کارڈ پہ دونوں ایڈریس وہیں کے ہونے چاہیے. نہیں دونوں بھی وہی ہو جو تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن سنگل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہم نے تو سنگل کرایا اپنے لوگوں کا, سب کو ہم نے سنگل کرا دیا ہے. مطلب ایک پتہ وہ ادھر اسلام آباد کا, دیکھیں میں وہ قبائلی علاقے کا رہنے والا زوب کا, میری باپ دادا کی وہاں جائیداد ہے, آج بھی جائیداد ہے الحمدللہ, لیکن میں نے اپنے شناختی کارڈ کے دونوں پتے کراچی کی کرائی, میں نے بن کے میں نے کرائی, تو عام کارکن کیوں نہیں کرا رہا ہے. اور میں نے یہ چیز بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی شناختی کارڈ کا سنگل پتے سے آپ کی جو آبائی علاقہ ہے اس کی جائیداد پہ کوئی آپ کو فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کمزور غیر ملک کی نیشنلٹی لے کے, پاکستان کی نیشنلٹی لے کے بیٹھ کے وہاں پہ امن و امان بھی خراب کرتے ہیں اور نعرہ بھی کہیں اور کا مارتے, ان کے خلاف کیا کریں گے؟ بالکل دیکھیں, ان کے خلاف دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, میں پریکٹیکلی شوکاز دے چکا ہوں ڈی جی نادرا سندھ کو, اس کے خلاف وہ کاروائی کی انکوائری کا حکم دے چکا ہوں. ان کے شناختی کارڈ بلاک کروائیں گے جن کے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پریکٹیکلی ایز اے ایم این اے, ایز اے اسپیشل کمیٹی کے چیئرمین, میرے پاس جو اختیارات ہیں وہ میں نے استعمال کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کو. ناظرین, مندوخیل صاحب خصوصی گالبر کے قادر خان مندوخیل پیپلز پارٹی سینئر اگواں چیئرمین جی کی ملازمی جی بحالی کمیٹی جاہن انسان سیاسی صورتحال ऐं کمیٹی जे متعلق اہم معاملات گالبر کے سین اگر پانی میزبان مدثر کے ॾींदा इजाज़त ईंदड़ हफ़्ते ॿिए रास्त